बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में कोई पहली बड़ी 4-5 अहम ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक, समझें इस बात को। पाकिस्तान में कोई 4-5 बड़ी शख्सियात हैं जो इस मुल्क के होते नहीं बाअसर तरीन अफराद, वो जो फैसले हो रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI SI, इस तरह के जो होते हैं ना, जो बेसिकली एग्जेक्टिव के अहम तरीन लोगों में से, जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनमें से एक फॉल करने वाली एक शख्सियत के साथ मेरी आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ, ये तो खैर अगली तारीख शुरू हो जाएगी जब तक ये पहुँचेगा आपको, लेकिन जब मैं आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीबन उससे कोई 15-20 मिनट पहले मेरी उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। और ख़बरें जो हैं वो एक तो ये कि ये जो कुछ हुआ है, जो 6 जजों के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच तश्कील दिया है, इसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू उनके साथ हुई। और उसके अलावा जो हमाद अज़हर साहब की पटिशन, यानी कि ज़ाहिर है कि उनकी आज दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है। 51 मुकदमात में उनको तकरीबन 600 सेकंड के अंदर, यानी कि पर मुकदमा 12 सेकंड उसकी हियरिंग हुई, और उनको 51 मुकदमात में 600 सेकंड में, यानी कि पर केस तकरीबन 12 मिनट जो है, 12 सेकंड समात करके उनको बेपनाह रिलीफ देने के पीछे जो कहानी थी, वो कहानी बड़ी मज़े की है। वो पेशावर के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मुतल्लिक है, और ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ी सी एहतियात के साथ ये वाली गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तो एक तो ये वाला वाक़या है। दूसरा, जो टेरियन केस का ज़िक्र है 6 जजों के ख़त में, 6 जजों के ख़त में जो हवाला दिया गया है, और उसकी पूरी अगर तारीख़ पढ़ें आप, तो आपको समझ आएगी कि वहाँ पे भी मिसकंडक्ट किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इन 2 शख्सियात ने, इन 2 फाजिल जजों ने। और क्योंकि एक बेंच था, वो भी बड़ी मज़े की कहानी है। तो ख़बर इसके पीछे ये है कि इस मिसकंडक्ट के ऊपर भी आर्टिकल 209 के तहत एक दरख्वास्त जो है वो या तो दायर हो चुकी होगी या दायर होने वाली होगी, या सुबह दायर हो जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो वो भी एक जो है नया कटा खुलने के इम्कानात हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले आपसे गुजारिश ये करूं कि यहीं से शुरू करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, आपको याद होगा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब पर मुश्तमिल एक बेंच था, जो इमरान खान साहब की जो उन्होंने अपनी बेटी जो है वो शो नहीं की हुई थी पाकिस्तान में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस होते थे, उन दिनों उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जिसके तहत जब आप इंतखाबी गोशवारे जमा करवाते हैं, तो आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो आपके ज़ेर कफ़ालत होते हैं, वो बच्चे हों अहलियाँ हों, तो आपको बताना पड़ता है कि वो इतने लोग हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो आप नहीं बताएंगे तो फिर आप 62-63 के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में तो अपनी जो बेटी हैं टेरियान, माशाल्लाह, उनको ऑन नहीं किया। अपने लवाहिकीन में अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनमें उनका ज़िक्र नहीं किया। अपने 2 बेटों का किया था, बेगम का किया था और बेगम के बच्चों का किया था। ये जो दूसरी बेगम है इनका ज़िक्र था। बहरहाल तो ये उन्होंने यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन जब टेरियान की अमेरिकन एक अदालत में, और वो हवालगी का मामला था कि उनकी खाला के पास जाना है, तो वहाँ पर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो था वो जबाइमा ने भी दिया था, इमरान खान साहब ने भी दिया था, वो कि जी हाँ ये मेरी बेटी है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर इसकी खाला इसको लेके जाना चाहती है। तो अमेरिका की अदालत में इमरान खान साहब ने इसको तस्लीम किया था कि वो उनकी बेटी हैं, और यहाँ पर इनको तस्लीम इन्होंने नहीं किया था। तो ये बेसिकली एक झूठा, सादा अल्फाज में यह हक़ाइक़ छुपाने वाले ज़िम्रे में आता है, और 62-63 के ऊपर पूरे नहीं उतरते। इसलिए इनको नाअहल करार देने के लिए एक पाकिस्तानी शहरी जो टैक्स पेयर हैं, साजिद साहब, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन के ऊपर ये 3 रुकनी बेंच बना हुआ था, और इस 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया हुआ था। जिस दिन इमरान खान साहब को 9 मई वाले दिन गिरफ्तार किया गया था, फैसला महफूज था, और उसकी अनाउंसमेंट की डेट अभी आनी थी।
وہ یہ جو ہوتا ہے نا فیصلہ محفوظ، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لسٹ جاری ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ فلاں مقدمے کا فیصلہ بینچ سنائے گا یا عدالت سنائے گی. تو اس کی ابھی وہ ڈیٹ نہیں آئی تھی کہ 9 مئی جس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، میدان میں آگ لگی ہوئی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کو فتح کیا جا چکا ہے، جی ایچ کیو کے اوپر قبضہ ہو چکا ہوا ہے، عامر منیر صاحب، عاصم منیر جو جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹا جا چکا ہے، عمران خان صاحب بس ابھی تھوڑی دیر میں ایک فاتحانہ تقریر اور ایک انقلابیانہ کامیاب انقلاب کی نوید سنائیں گے. تو لہٰذا اس میں عمر طاہر بندیال صاحب سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے لوگ جو تھے وہ آن بورڈ تھے، لیکن وہ چیزیں اس طرح سے چلی نہیں. تو یہ بھی محسن اختر کیانی صاحب نے متعلقہ یعنی کہ اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو، مطلب میرے پاس وہ غلط الفاظ ہے، میں تھوڑا تنگ کیا کہ وہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا ہے، 2 ججوں نے آپ ہی کر دیتا، جو بینچ کا سربراہ ہے جو چیف جسٹس انہوں پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ بس وہ پبلک کر دیں، ہم نے کر دیا ہے، یہ ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیں. تو انہوں نے کہا حضور اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، بینچ کے سربراہ کو پتہ نہیں ہے، لسٹ لکھنی نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں کون سی ڈیسائیڈڈ تھی کون سی نہیں، میں کس طرح کر سکتا ہوں. خیر یہ نوٹس میں لایا گیا، جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں تو انہوں نے اس کو بینچ کو تحلیل کر دیا، کیونکہ انہوں نے ضابطہ اخلاق جو ججوں کا ہے اس کی خلاف ورزی کی تھی. بیسکلی تو یہ اس دن انقلاب لانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے تھے. اچھا اوے لوگ کی باہر آ گئے نے فیصلہ جاری کر دو کہ عمران خان صاحب ٹیرین کیس نہیں، وہ بالکل اہل ہیں، صبح ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. تو یہ والا ماحول تھا. اب وہ جو ساجد صاحب ہیں وہ یا کوئی اور بھی، وہ ان 2 ججوں کے خلاف جو 6 رکنی یا کہہ لیں کہ وہ جو خط ہے جو 6 ججوں نے لکھا ہے ان میں شامل یہ 2 جج بھی ہیں جو عمران خان صاحب کی محبت میں غرق ہوئے پڑے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یار یہ 6 جج ہیں، انہوں نے بیسیکلی تو نہ صرف جوڈیشری کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، پہلے پاکستان میں جوڈیشری کی بہت زیادہ عزت تھی، آپس کی بات ہے. تو ایک تو یہ والا ہو گیا خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے کچھ درخواستیں آلریڈی پینڈنگ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. یہ ایک نئی درخواست ٹیریان کے کیس میں بھی آئے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں. دوسری جو بڑی مزے کی خبر ہے وہ جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں، وہ اپنے پشاور ہائی کورٹ کے. پشاور ہائی کورٹ میں جتنا ریلیف ملا ہے یہ الیکشن جیتنے کے بعد، اور الیکشن جس طرح جیتا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر حکومت بے بس تھی، خون خرابہ نہیں چاہتی تھی، اور وہ طالبان ایک دل جلا تو کہتا کہ عمران خان صاحب تو طالبان ٹی ٹی پی کے امیر ہیں، نئے امیر ہیں، پولیٹیکل فیس ہیں ان کا. تو یہ الیکشن جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی سیاسی قوت کو وہاں پر الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی ماں سوائے عمران خان صاحب کے، تو یہ الیکشن بندوق کی نوک کے اوپر وہاں پر ہوا. یہ اس طرح کی وہاں پر ایویڈنسز ہیں، لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور ان الزامات کی توثیق ایک طرح سے JUIF بھی کرتی ہے. تو اب وہاں پر چونکہ حکومت بن چکی ہے PTI کی، تو بڑا جناب وہ سین پاٹ آن ہے. اور مجھے کوئی اور بھی ایک شخصیت بتا رہی تھی، اب یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ، ہاں KPK کی جو گورنمنٹ ہے، یہ کل رات کی میری ایک اور ملاقات کا میں آپ کو حوالہ دوں. وہ KPK کی گورنمنٹ سے متعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا وفاق جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ 6 مہینے ہم نے ٹیسٹ لگا کے دیکھنا، اگر تو یہ ہمارے ساتھ ٹھیک چلے تو ویری گڈ، نہیں تو اندر سے بھی انقلاب آ سکتا ہے یا پھر باہر سے کوئی سیلاب آ سکتا ہے. 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے کا. تو یہ تو خیر وہ ایک ضمناً میں نے ذکر کر دیا. تو اب وہاں پر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر بیشتر جو جج ہیں وہ اسی پروجیکٹ عمران خان کی پیداوار ہیں، اور یہ جو 14 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور شو میں قسمت کہ سپریم کورٹ میں جگہ ہونے کے باوجود، سپریم کورٹ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک اسامی یا 2 اسامیاں ہونے کے باوجود ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا. وجہ سر وہ تھے کہ وہ مطلب عمران زدہ جو جج ہیں پروجیکٹ عمران خان کے، وہ تو اگین نک تنگ آئے نا لوگ کی، پوری قوم تنگ آئی ہوئی ان سے. یہ عمران زدہ جج ہی ہیں 6 کے 6 جنہوں نے یہ نیا کٹا کھولا ہوا ہے.
تو ان کو تو وہاں پر یعنی کہ نو لفٹ کا سائن ملا ہے, ان کو سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے. تو جو رپورٹیں ہیں ایف آئی اے ٹائپ جو حساس ادارے ہیں, دسو ایف آئی اے بھی ہونا اس طرح کا ادارہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ان کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ رابطے میں تھے حماد اظہر صاحب, اور حماد اظہر صاحب نے ہلاشیری پکڑی ہوئی تھی کہ یار کہ وگدیاں بہاراں دے وچوں اسی بھی لئیے مطلب ریلیف, میاں اسلم اقبال صاحب ہوں, چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہوں, احمد چٹھا صاحب ہوں, یا اور بھی کئی افراد ہیں, زرتاج گل صاحبہ جو بھی ہیں ان کو بھی وہیں سے ریلیف ملا. پاکستان تحریک انصاف کو 2 ہائی کورٹ سے ریلیف ملے ہیں, ایک پشاور ہائی کورٹ سے, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں حماد اظہر صاحب نے رابطہ کیا کہ میں آ رہا ہوں, اور جناب ان کو 2 بجے تک کا ٹائم تھا, ان کو بتایا گیا کہ یار کہ 2 بجے تک کا ٹائم ہے. 2 بجے کے بعد یعنی کہ وہ 45 منٹ تاخیر سے وہاں پر پہنچے رپورٹڈلی, جو رپورٹ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر صاحب 45 منٹ لیٹ وہاں پہ پہنچے, اور جج صاحب انتظار کر رہے تھے. حماد اظہر نہیں آیا, جج صاحب کو کہا جج صاحب چھٹی ہو گئی ہے, باہر روزہ نہیں کھولنا گھر جا کے. مطلب یہاں پر تو ہمارے یہاں جو یہ محنت مزدوری چونکہ بہت ہوتی ہے نا, تو بہرحال وہاں پر تو سین پارٹ ہوتا ہے کہ یار ٹائم ہو گیا چلو جی کار. مزدور تھوڑی ہیں وہ, محنت کش تھوڑی ہیں, افسر لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا سر تسی تک, عملے نے کہا کہ ہجے تک تسی اتنے بیٹھے ہو, مطلب پشتوں میں کہا ہوگا, میں تو پنجابی میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ بھی بچہ آ رہا ہے, اس کی درخواست آئے گی تو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کر کے جانا. لو جی وہ بچہ آیا, درخواست آئی, 51 مقدمات میں وہ ملوث ہیں, اور ٹھیک 600 سیکنڈ میں ان کو کہا کہ اے پروانہ جاؤ. ٹینشن دینے کا مقصد تھا, اور پھر کہ اپنے سی وی میں اضافہ کرنے کا کہ کل کلاں کو خان صاحب باہر آتے ہیں تو جناب اللہ تیری یاری, میں آپ کا وفادار تھا, میں آپ کا جناب بڑا, میں نے آپ کا دم بھرا, میں نے آپ کے بندوں کی ضمانتیں لی. یہ والا سین جو ہے وہ ان کی سی وی میں ایڈ ان کا کرانے کا مقصد تھا کہ ادھروں تو خیر نہیں پئی, ادھر تو اپنا کیریئر ختم, 14 تاریخ کو ریٹائر, فارغ کار, سپریم کورٹ جانے کا خواب ادھورا, فارغ. تو یہ والی ایک اطلاع تھی, وہ میں نے کہا تھا میں آپ سے شیئر کر دوں. اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے اوپر. سر معاملات یہ ہیں کہ میری جس اہم شخصیت سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی کہ کل رات کو ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا, اور گیلانی صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا کہ فارغ, مطلب میں وہ پریشر نہیں لے سکے. تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس یعنی کہ آپشن ہی کیا ہو سکتی تھی. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں, اور ہم نے تھوڑے سے گویڑ لگائے ہیں کہ 1 2 3 کیا کیا ہو سکتا ہے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی عدالتی شخصیت نہیں ہے جن سے میری بات ہوئی ہے, میں کلیئر کٹ یہ بتا رہا ہوں. یہ انتظامی شخصیت ہیں اور باہر بیٹھی ہوئی ہیں, اور پاکستان کی 5 بڑی اہم شخصیات میں سے ایک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے, ظاہر ہے کہ چونکہ معاملہ ہی یہ ہے کہ عدلیہ میں مداخلت والا, تو ہم تو اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم نے ذرا کوئی آپشنز کے اوپر غور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بینچ جو ہے اس نے سمارٹ موو کی تو پھر جناب ماحول بہت کم خراب ہو جائے گا. اور 3 آپشنز ہیں اس بینچ کے پاس. نمبر 1 یعنی لارجر بینچ سپریم کورٹ کا, کہ وہ کہے کہ اچھا جی آپ نے ہم سے گائیڈ لائن مانگی ہیں. 2 وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے, یہ لارجر بینچ بنانے والا یہ صائب ہے, اور ہر طرف سے مطالبہ تھا. اب چونکہ 6 ججوں نے تو کنونشن بلانے کا کہا ہوا ہے کہ جی کنونشن بنائے ججوں کا, وہاں پہ وکلا بھی آئیں, جج بھی آئیں, ہر بندہ جو اپنی رام کہانی سنائے, جھوٹی سچی سنائے, اور جناب اللہ تیری یاری, مطلب ایک اور قسم کا فساد اور پنڈورا باکس ملک میں کھلا ہوا ہو. تو ہمیں تو یہ اچھا لگا ہے. اوکے ویری گڈ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اب آپشن نمبر 1 تو یہ ہے کہ انہوں نے گائیڈ لائنز مانگی ہیں, جج صاحب کہیں, بینچ کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کے جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ میں ججوں کے اعلیٰ عدلیہ کے کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا دباؤ آئے تو ہم نے ان کو نہیں بتایا ہوا کہ آپ نے سجی لت کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے اور اچھی ساری منہ کٹ کے باہر کرنی کہ جج صاحب ہم نے تنگ کر رہا ہے, اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی, یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, سٹیپ 1 یہ ہوگا, سٹیپ 2 ہوگا, وہ جو بہتر سمجھیں کہ آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھنا ہے, اپنے چیف جسٹس کو بتانا ہے, یا آپ نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے, یا آپ نے بار کو اعتماد میں لینا ہے, وٹ سو ایور, وہ جو بھی ترتیب دیں گے ہدایت نامہ, تو وہ ہدایت نامہ دے کے کہیں گے چلو جاؤ شاباش کام کرو. ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ چیف صاحب اور جو ججز ہیں وہ بینچ جو ہے
وہ انہیں کہے کہ جی کہ حکومت سے پوچھے کہ یار یہ آئی ایس آئی کس طرح آپریٹ کرتی ہے، انہوں نے ہمارے ججوں نے بڑے سنگین الزام لگائے ہیں. تو وہ کہیں آئی ایس آئی سر وہ پرائم منسٹر کے براہ راست نیچے ہے. ان کے اچھا پرائم منسٹر کو بلاؤ. اوے پرائم منسٹر صاحب، ہاں جی جی سر، یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ والے کام کریں، جا کے دھرنے کرائیں، جا کے ججوں کو ڈرائیں دھمکائیں، ججوں کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جائیں، ججوں کے ویڈیوز بنائیں. اوکے نہیں سر ہم نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ سر پتہ نہیں کس نے کہا، ہمارا تو یہ نہیں. قانون بنائیں. کیا بنائیں؟ یہ کام نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کام اگر آپ کو کرنا پڑے تو آپ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، عدلیہ ہوگی، کوئی نہ کوئی پیرامیٹر وہ بنا دیں گے، اس پر قانون سازی کریں اور جائیں رپورٹ دیں. اوکے ہاں جی ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. سپریم کورٹ کا چونکہ آرڈر آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ اس میں آئین میں ترمیم کرنی یا سادہ قانون سازی کرنی ہے، پارلیمنٹ بیٹھے گی قانون سازی کر دے گی، اللہ تیری یاری، پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. آپشن نمبر 2. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ جی کہ بینچ اگر سمارٹ ہو تو وہ کہیں اچھا یہ ہوتا ہے، ہاں جی وہ ہوتا ہے. کنے کیا سی؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ فلاں نے کہا تھا. اچھا کیا کہا تھا؟ یہ ججوں کا خط نکالیں، ججوں کا خط، پیرا نمبر 3، پیرا نمبر 5. جی وہ آپ نے یہ جو پیرا نمبر 3 اور 5 ہے نا، اس میں یہ کہا کہ آپ نے جج صاحب کو تو بری کر دیا. کس کو؟ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا خط لکھا گیا ہے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو. لیکن جنہوں نے شوکت صدیقی صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا تھا وہ جو ڈی جی سی تھے، آپ نے ان کا تو جناب بال بھی بیکا نہیں کیا، اس کو تو بلا کے پوچھے ہی نہیں، اور تو یہ کیتا. تو یہ تو کوئی بات نہیں، تو ان کو بلا کے آپ کو پوچھنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمارے اوپر بھی جو ہو رہا ہے دیکھیں وہ بھی کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ 13 نمبر اور پیرا نمبر 3 اور پیرا نمبر 5 کو نکال کے کہیں کہ جی ویری گڈ. ہاں جی شوکت صدیقی صاحب کس نے آپ پہ دباؤ ڈالا تھا؟ جی وہ ڈی جی سی تھے اس وقت فیض حمید صاحب. بلاؤ انہوں. ہاں جی فیض حمید صاحب آ گئے. اوے تو ایک ہی حرکتیں کرتا رہا. او جی میں تو ڈی جی سی بیچارے کی بات کیا ہوتی ہے، میں تو ایک میجر جنرل تھا. اچھا تو میں ڈی جی آئی ایس آئی دے کہن دیتے کیتا سی. ڈی جی آئی ایس آئی کو بلاؤ. کون تھا اس وقت؟ سر وہ کوئی مختار سینا دا بندہ. اچھا نوید مختار تھے غالباً یا وٹس ایور جو بھی تھے. بلاؤ انہوں. بلا لیا، آ گئے. جی سر یہ کیا کیا، تم یہ بدماشیاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو؟ نہیں سر میں تو خود نہیں کرتا، مجھے تو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا. کیڑا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا سی؟ جی فلاں تھا. بلاؤ انہوں. وہ آ کے کہ جی وہ یہ تھا وہ تھا، اس کو اندر کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. وزیر اعظم صاحب ادھر آئیں، یہ کریں وہ کریں. اچھا 2018 سے کام شروع ہو جائے. اچھا جی اس وقت وہ 2018 میں اچھا یہ والا کام ہوا تھا. اوکے ویری گڈ. وہ دھرنا بھی ہوا تھا ایک، وہ دیکھیں نا وہ دھرنے والا تو کیس پھر ذکر ہوا تھا نا. وہ فیض آباد والا دھرنا بھی تم نے کروایا تھا ڈی جی سی؟ جی سر میں نہیں کروایا تھا. کیوں کروایا تھا؟ وہ یہ تھا جی وہ تھا یہ تھا. اچھا اس کے بعد تم نے وہ اس کے اپنا ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی بھیج دیا تھا. مطلب لپیٹو پروگرام شروع ہوگا 2018 سے. ساکن ساتھ صاحب پھنسیں گے. وہ جتنے جج جنہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا رگڑا نکالا تھا، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کیا تھا، ریفرنس جس نے بھیجا تھا وزیر اعظم، صدر جس نے علوی نے سائن کیے تھے، اور مطلب وہ جو پروجیکٹ عمران خان والے ہیں وہ سارے کے سارے تلے جائیں گے، اور بات آتے آتے ان ججوں کے بھی اوپر آئے گی. پھر سارے ہاتھ جوڑ کے کھلو جان کیا کہ جی کو سر بس کرو، بہت ہوگی بس کرو. تو وہ یہ 2-3 آپشنز ہیں جن کے اوپر جو پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. سب سے لائٹ کام یہ ہے وہ کہ گائیڈ لائنز جاری کر دی جائیں. دوسرا کہ جی کہ قانون سازی کر دی جائے کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. تیسرا 2018 سے شروع کر دیا جائے. تو دیکھو کیا ہوتا ہے. 3 بڑی اہم خبریں تھیں. ایک کہ محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، ان کے خلاف ریفرنس جو ہے ٹیریان کیس میں وہ تیاری پکڑ رہا کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں مس کنڈکٹ کیا تھا. اور دوسرا جسٹس جاوید وہ کیا نام ہے جی ابراہیم، جسٹس ابراہیم خان پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا کہ تسی نوکری نہیں دیو گے تو کی کہ جدو خان آئے گا تو وہ بھی نہیں دے گا. تو یہ والا بھی سین ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ٹینشن فری ماحول میں ہے. اور آخری بات جو میں بتا دوں کہ انہوں نے جو کہی کہ جی کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا کہ جی ضمانت منظور تو یہ ہے وہ ہے خان صاحب کی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھنڈ پروگرام
ٹھنڈ پروگرام اندر ہی رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.